बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 29 नवंबर 2025 से पहले 26वीं आइनी तरमीम के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के हवाले से इरादा ज़ाहिर कर दिया गया है और ज़राए का ये दावा है कि इसके बाद 27वीं आइनी तरमीम लाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, मगर 29 नवंबर से पहले पाकिस्तान के ताकतवर हल्के दो मज़ीद बड़े और अहम तरीन फ़ैसले कर सकते हैं। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पहला बड़ा फ़ैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने और उसको ख़त्म करने, डिसबैंड करने के हवाले से है। मगर क्या ये मुमकिन हो सकेगा? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी गुज़श्ता तकरीबन 10 बरसों की एक तारीख़ है, कैसे, किस तरह से, क्यों कर बनी या बनाई गई, 2015 से लेकर 2025 तक कैसे मामलात यहाँ तक पहुँचे, 2018 और 2024 के इलेक्शन के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या थी, और अब अगर इस पर पाबंदी लगती है तो जो वोट बैंक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रखती है वो वोट बैंक कहाँ जाएगा, किस सियासी जमात को मिलेगा, इस पर एक रोशनी डालते हैं जनाब। दूसरा बड़ा फैसला इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से है और कहा यह जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी सियासी तब्दीली के बाद, यानी साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के हैरान कुन अचानक और बड़े इस्तीफ़े के बाद इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्हें कहा गया, उसके बाद इमरान खान साहब के नए ओपनिंग बैट्समैन सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से निज़ाम को ललकारना और निज़ाम को ललकार कर इसके बावजूद वहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल करना, 90 वोट हासिल करना, इमरान खान साहब के नामज़द करदा वज़ीर आला की जानिब से बड़ा मानी खेज़। और अब बड़ी डेवलपमेंट ये बताई जा रही है कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बार फिर 29 नवंबर से पहले रहाई की पेशकश की जा सकती है, लेकिन इसका दारोमदार, इस पेशकश के बदले इमरान खान साहब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या हासिल करना चाहती है, इसकी तफसीलात उस वक्त वाज़ेह होंगी जब आज सुहेल आफरीदी नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान साहब से अपनी पहली मुलाकात करेंगे। और ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इन दोनों नुकात पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कल चंद घंटे पहले सदर ममलकत आसिफ जरदारी साहब को एतमाद में ले लिया गया है। सुहेल आफरीदी साहब की जो अपॉइंटमेंट है, सुहेल आफरीदी साहब की जो कामयाबी है, सुहेल आफरीदी साहब का जो हलफ उठाना है, वो जनाब कितना मानी खेज़ है और कितना एक बड़ा इक़दाम है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी फ़ैसलों के हवाले से, वो आज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की उस परेशानी की वजह जो है वो आज नज़र आ रही है। उस परेशानी का सबूत जंग अखबार में छपने वाले आज के 2 कालम हैं, और हमेशा से जंग अखबार, जंग ग्रुप पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों और मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ किया करता है। इसकी एक पूरी तारीख़ है और कई मरतबा सबूत हम आपके सामने रख चुके हैं। आज एक बार फिर जंग अखबार के अंदर 2 जो छपने वाली तहरीरें हैं इंसार अब्बासी साहब की और बिलाल गौरी साहब की, जिनके अंदर जो एक कॉमन चीज़ है वो है जनाब, उन्होंने इमरान खान साहब के इश्क के हवाले से लिखा कि जो कारकुनान हैं या जो सुहेल आफरीदी हैं ख़ास तौर पे, वो इमरान खान साहब के इश्क में मुब्तला हैं। और एक बार फिर उन्होंने अपने कुछ मखसूस हैंडलर्स के कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात की बजाय वो शाख का ग्रोह करार दिया। यही बात वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो या नून लीग या नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं करते, लेकिन यहाँ क्योंकि एक मखसूस एजेंडा है और तमाम तरह हक़ाइक़ को बालाए ताक रखते हुए इस किस्म की बातें, इस किस्म की तहरीरें सामने आती रहती हैं। तो आज की ये जो 2 तहरीरें हैं जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता तर्जमानों की जानिब से पहुँचने वाले पैगामात हैं, वो ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनना शायद उस तरह से पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हज़म ना कर पाएँ, और जल्द या बदीर उनके हवाले से भी, जैसे अली अमीन गंडापुर हों, शेर अफजल मरवत
مروت ہوں یا دیگر لوگ ہوں جن کے حوالے سے اس قسم کی جو ڈیبیٹ ہے وہ میڈیا کے اندر شروع کروائی جاتی رہی مخصوص حلقوں کی جانب سے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی اپائنٹمنٹس تھے یا پھر ان کو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے لانچ کیا گیا تھا۔ اب اسی قسم کا ماحول اگلے چند دنوں کے اندر سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے۔ حالانکہ ڈیفینیٹلی جو بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوگا وفاق کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات ہیں جو کہ حکومت کو چلانے کے لیے ہیں، جو نظام کو آگے بڑھانے کے لیے، چاہے جس طرح کا بھی نظام ہے اس میں اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہوں گے، وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہوں گے۔ مین اس کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بنیادی ایجنڈا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی نظریہ ہے آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر رجیم آپریشن سے لے کر 26 نومبر تک جو معاملات ہوئے، 8 فروری 2024 کے الیکشن ہو، سائفر رجیم چینج آپریشن ہو یا پھر 26 نومبر کا سانحہ ہو، ان معاملات کے اوپر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بنیادی موقف ہے، کیا اس موقف سے شیر افضل مروت ہوں، علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا سہیل آفریدی صاحب ہوں، کس حد تک انہوں نے ماضی کے اندر روگردانی کی یا کس حد تک وہ روگردانی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی، بلکہ کچھ دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کر بڑے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی جو ہیں وہ اس قسم کی خبریں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال سہیل خان آفریدی صاحب کی جانب سے یہ جو آج ہونے والی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ممکن ہو پاتی ہے تو کئی معاملات کھل کر آ جائیں گے سامنے، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے گنڈاپور صاحب کے برخلاف ضابطے کی کارروائی کا استعمال کیا گیا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے شاید اس طرح کی کاغذی کارروائیوں کا یا ضابطے کی کارروائیوں کا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا رہا، یا اگر کیا بھی جاتا رہا ہے تو اس حوالے سے معلومات میڈیا تک نہیں پہنچ پاتی رہیں۔ لیکن اب کے بار ایسے ہوا ہے کہ سہیل خان آفریدی منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے جب عمران خان صاحب سے ملاقات کا فیصلہ کیا تو اس حوالے سے باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی جانب سے وفاقی وزارت اعلیٰ کو، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو اس حوالے سے مراسلہ بھیجا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے مستقبل کے حوالے سے ہدایات لینا چاہتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب سے سہیل خان آفریدی صاحب کی ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے ایک پلان بی بھی سامنے آیا اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اس معاملے کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، ہر صورت سہیل خان آفریدی عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور اگر وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت کی جانب سے یا پھر اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے اس ملاقات کے راستے میں کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹیں ڈالی گئیں تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف عدالتوں سے بھی رجوع کرے گی، پہلے بھی کرتی رہی ہے، حق ہے منگل اور جمعرات کے دن عدالتی فیصلوں کے نتیجے سے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا، عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی اہل خانہ کا، پارٹی رفقا کا یا وکلاء کا عمران خان صاحب سے جو ملاقات کرنا ہے وہ ان کا حق ہے، اور سہیل آفریدی صاحب اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب سے روابط کیے گئے کچھ لوگوں کی جانب سے، کچھ کامن دوستوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات بھجوائے گئے، یہ بھی کہا گیا کہ جناب آپ کے ذریعے عمران خان صاحب کو رہائی کی پیشکش کی جا سکتی ہے 29 نومبر 2025 سے پہلے، 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق فیصلہ آنے سے پہلے، اور موجودہ آرمی چیف صاحب کی جو مدت ملازمت 29 نومبر 2025 تک ایک 3 سالہ آئینی قانونی مدت ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ کیا نوٹیفیکیشن اگلے 2 سال کا آتا ہے یا اسی قانون سازی ہی کا سہارا لیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اندر، وکلاء برادری کے اندر بڑے سوالات ہیں۔ بار الیکشنز کے بعد 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق فیصلہ آنے کے بعد اس حوالے سے بھی کچھ درخواستیں شہر اقتدار کے اندر تیار ہیں، اور لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا معاملہ بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ سکتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی پیش بندی کے طور پر طاقتور حلقوں کی جانب سے سہیل آفریدی صاحب سے بالواسطہ رابطے کر کے انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اپنی پہلی ملاقات کے اندر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ روابط کی کھڑکی ہماری
جانب سے بھی کھول سکتے ہیں، جس پر سہیل خان آفریدی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ کوئی ملاقات نہیں کریں گے کسی طاقتور حلقے کے کسی نمائندے کے ساتھ یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت تک جب تک وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کر لیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ ہاں، اس کے بعد ملاقاتیں جب وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں گے تو اس کے بعد دیگر ملاقاتیں بھی ہوگی۔ ضابطے کے تحت وہ ان کا فرض بھی بنتا ہے، ان کا حق بھی بنتا ہے کہ تمام تر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وفاقی حکومت کے ہوں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، خیبر پختونخوا جیسے سینسٹیو صوبے کے اندر، ان تمام کے ساتھ مل کر معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت سیز فائر ہوا، جو کہ کل شام 6 بجے کے قریب جو ہے وہ شروع ہوا، 15 اکتوبر کی شام جو ہے وہ معاف کیجیے گا جو ہے وہ 15 اکتوبر کی شام 6 بجے جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس جو ہے وہ سیز فائر نے 17 اکتوبر کی شام جو ہے وہ 6 بجے تک جانا ہے۔ 48 گھنٹوں کا یہ جو سیز فائر ہے، اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی اس سیز فائر کے نتیجے میں بھی عمران خان صاحب کو اور سہیل آفریدی صاحب کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اس دوران آپ اگر مذاکرات کی کوئی کھڑکی براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھولنا چاہتے ہیں تو کھول لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جانب سے یہ جو درخواست کی گئی جنگ بندی کی، اس کے پیچھے سعودی عرب بھی ہے، اس کے پیچھے قطر بھی ہے۔ سعودی عرب اور قطر نے وہی موقف اختیار کیا ہے جو موقف عمران خان صاحب پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ آپ جناب ان معاملات کو طے کرنے کے لیے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اس کے خاتمے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بات کریں، اور اس حوالے سے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور ممکنہ طور پر اطلاعات بھی یہی ہیں کہ اسی حوالے سے پہلا نقطہ جس پر آصف زرداری صاحب کو اعتماد میں لیا گیا، اس ملاقات کے اندر جن 2 نکات پر بات ہوئی اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کے معاملات اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے معاملات پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے۔ دوسرا بڑا اور اہم ترین نقطہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے، جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دوران اس وقت ایک فرینڈلی فائرز قسم کی کیفیت ہے، وہیں پر لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی سرگرمیاں، اور کل سے مخصوص ٹی وی چینلز پر کچھ مخصوص لوگوں کے ذریعے اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ ایک بار پھر دی جانے لگی ہیں کہ ٹی ایل پی کے اوپر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے اور ٹی ایل پی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں 2018 کے الیکشن کے اندر تو 20 سے 21 لاکھ کے قریب ووٹ تحریک لبیک پاکستان نے، یعنی 2 ملین پہلے ہی الیکشن کے اندر انہوں نے حاصل کیے۔ اس سے پہلے 2015 میں ممتاز قادری صاحب کے واقعے کے بعد، ان کی پھانسی کے بعد، اس کے بعد پھر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں 2017 میں ان کا دھرنا، 2021 کے اندر دھرنا، اور پھر یہ موجودہ دھرنا، تمام مواقع کے اوپر یہ بات نظر آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑھتا ہوا جو ووٹ بینک پنجاب کے اندر تھا اس کو قابو کرنے کے لیے، اس کو ایک متبادل جو ہے وہ فورس دینے کے لیے اس قسم کی سیاسی جماعتیں ماضی میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کے اندر کراچی میں ایم کے ایم کی صورت بھی لانچ کی گئی، اور اس قسم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، متحدہ مجلس عمل ہے، وہ 2002 کے بعد ہم نے دیکھا نون لیگ کے خلاف بھی لانچ کی گئی۔ اس قسم کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ماضی میں نظر آتے ہیں۔ یہی ہے ایک بالکل اسی قسم کا ایک پیٹرن ہمیں 70 اور 90 کی دہائی کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اسی طرح سے 2015 سے 2025 کے درمیان کیا گیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ووٹ بینک کے اوپر اثر پڑا، وہ ایسا ہرگز اس لیے بھی ممکن نہیں کیونکہ ایک تیسرا ووٹ بینک جو متبادل ووٹ بینک کے طور پر تھا پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انگیز میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا۔ یعنی ڈیفینیٹلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو جو لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے ان کو ایک تیسری قوت چاہیے تھی، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ان کے سامنے تھی، اور ان میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے ٹی ایل پی کو لانچ کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 20 لاکھ 2018 میں اور 2024 کے اندر تقریباً 28 لاکھ کے قریب جو ہے انہیں ووٹ ڈلے۔ اب سوال یہ بھی رکھا گیا ہے جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے سامنے کہ اس ووٹ بینک کا کیا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی یہ جو ووٹ بینک ہے یہ واپس کوئی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو تو نہیں ملے گا، یہ تو نظام کے خلاف آیا تھا، اور یہ ووٹ بینک لازمی پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہی جائے گا۔ اس کو اب آگے جا کر کیسے، کس طرح سے، کس جو ہے وہ لحاظ سے دیکھنا ہے، اس کے اوپر آج ہی سے جو ہے وہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو دونوں بڑے فیصلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کی کھڑکی کھولنے کے حوالے سے اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر ہمیشہ کے لیے پابندی کے حوالے سے، ان دونوں فیصلوں کے حوالے سے جو گزشتہ کور کمانڈر کانفرنس ہے اس کے اندر جہاں دیگر ملک کے داخلی اور خارجی معاملات کے حوالے سے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر غور کیا گیا، وہیں جناب یہ دونوں معاملات بھی کور کمانڈر کانفرنس کے اندر آئے۔ اور ہمیشہ سے یہ کہا تو جاتا ہے کہ جناب سیاست میں کسی قسم کا کوئی کردار نہیں پاکستان کے طاقتور حلقوں کا، لیکن ماضی بھی اس بات کا گواہ ہے، حال بھی گواہ ہے، مستقبل میں بھی اسی قسم کی چیزیں بڑی واضح اور صاف نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان کے یہاں
پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا اہم ترین اور بڑا اکٹھ جب بھی ہوا، یعنی کور کمانڈر کانفرنس، اس کو یقینی طور پر ملک کی جو سیاسی صورتحال اس وقت کی ہو اس کے تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے۔ اور اب بھی یہی معاملہ ہے، عدالت میں 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے، سرحدوں کے اوپر افغانستان کے ساتھ جنگ کا معاملہ چل رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر سیاسی محاذ کھولا گیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، پنجاب کے اندر TLP کے معاملات ہیں، اور اسی طرح سے ان تمام تر معاملات کو انٹر لنک کرتی ہوئی چیزیں جو کہ اس ہائبرڈ رجیم کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں یا پھر اس ہائبرڈ نظام کو ختم کر سکتی ہیں، یہ تمام تر چیزیں ڈسکس کی گئیں اس بڑی ملاقات کے اندر جو گزشتہ رات ہوئی آرمی چیف صاحب کی جانب سے آصف زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے نتیجے میں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کا دن انتہائی اہم تحریک لبیک پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔